बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने इतना बड़ा झटका दिया है कि अब तक मंसूबा साज संभल नहीं पाए हैं और एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है। पहले आपको इससे आगाह कर दूं क्योंकि अभी से लेकर इलेक्शन तक इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होगी कि आप चकरा के रह जाएंगे। अब ये शोशा अपने एक टाउटे आजम की तरफ से छोड़ा गया है कि तहरीके इंसाफ के इलेक्शन तक 10 टुकड़े हो जाएंगे। तहरीके इंसाफ की छोटी छोटी टोलियां बन जाएंगी, आपस में दस्तों गिरेबान होंगे, इनका बुरा हाल होगा। ये शोशा छोड़ा गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि जब कोई शोशा छोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी तरफ पूरी कोशिश की जाएगी, लोगों को कोर्स करने की कोशिश होगी, लालच दे के भी अपने साथ मिलाने की कोशिश हो सकती है, तो अटेम्प्ट्स पूरी होंगी। इसलिए तहरीके इंसाफ में जो मुखलिस लोग मौजूद हैं, जो जो सामने आए हैं, और तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से भी यही ट्वीट हुआ है कि ये यकजहती का वक्त है। दुश्मन आपकी सफों में दरारें डालना चाहता है, दुश्मन आपको डिवाइड करके रूल करना चाहता है, दुश्मन आपको टुकड़े टुकड़े करके आपको शिकस्त देना चाहता है। तो सब इमरान खान की क़यादत में इकट्ठे रहें और देखते जाएं कि हालात किस तरफ जाते हैं। बरतानवी जरीदा गार्डियन भी ये लिखने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने वोटिंग मैप में साबिक वज़ीर आज़म को फेवर करने की कोशिश की है। एक ऐसा मुबैना प्लान सामने आया है जिसमें नवाज शरीफ को जनरल इलेक्शन में फेवर की जा रही है, प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात भी हैं। आगे वो स्टोरी में लिखते हैं कि हल्का बंदियों में तमाम ऐसी कार्रवाइयां डाली गई हैं जिससे नवाज शरीफ को फायदा होगा। 1300 एतराज़ात आए हैं अब तक हल्का बंदियों पे। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी भी हल्का बंदियों पे ऐसे एतराज़ नहीं आए, इतने ज्यादा नहीं आए जितने इस बार आए हैं। ये सब तैयारी है प्री पोल रिगिंग की। बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हरनाई और सिब्बी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया गया है, जबकि इनके दरमियान 400 किलोमीटर का फासला है। यानी अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालना है तो 400 किलोमीटर का फासला तय करके हो सकता है आपको जाना पड़े। इस कदर फैला दिया गया है। और इसी तरह से काम पंजाब में भी हुए हैं, केपी में भी हुए हैं, सिंध में भी हुए हैं। जहां जहां नून लीग को जिस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है, धांधली की जा सकती है, वो तरीका किया जा रहा है। वोटर टर्नआउट कम होगा तो धांधली की जा सकती है। वोटर टर्नआउट 60% से ऊपर चला गया तो धांधली नामुमकिन हो जाती है। तो ये रिपोर्ट, और इसमें आगे भी मजीद बहुत कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से नवाज शरीफ को फायदा दिया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इस बार नवाज शरीफ के साथ है, उस पर बैट कर रही है। ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता आलमी जरीदों की जीनत भी बनेंगी और नवाज शरीफ जो इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा है वो सिर्फ ये ख्वाब ही देखेगा। और 2024 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ या तो दोबारा जद्दा और लंदन फरार होगा या अडियाला जेल में बैठा होगा। नवाज शरीफ जितना मर्जी जोर लगा ले, अंपायरों को जितना मर्जी साथ मिला ले, नवाज शरीफ के नसीब में अब इक़्तिदार नहीं है। ये मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। हालात बनते हैं हर चीज़ के लिए। 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार मिलना था, सारे हालात उस तरफ बन रहे थे। अवाम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान था। पूरे मुल्क में कहीं चले जाएं एक फिजा बनी हुई थी कि इमरान खान ही अगला वज़ीर आज़म बनेगा। जहां इमरान खान खड़ा हो जाता था जलसा बन जाता था। और उस वक्त पॉपुलैरिटी वो नहीं थी जो अब है, लेकिन तब भी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा इमरान खान की थी। क्या सिस्टम इसलिए नंगा हुआ है कि दोबारा इन चोरों ने इक़्तिदार में आना है? क्या आवाम का शऊर इस लेवल पे इसलिए पहुंचा कि दोबारा इक़्तिदार इनकी गोद में चला जाएगा? क्या नवाज शरीफ या जरदारी इस कदर गैर मकबूल इसलिए हुए हैं कि दोबारा उन्हें इक़्तिदार मिल जाएगा? क्या अल्लाह ने इमरान खान को तारीख का सबसे मकबूल लीडर बना दिया है तो वो इसलिए बनाया है कि वो बाकी जिंदगी जेल में गुजार देगा और दोबारा इक़्तिदार उसे नहीं मिलेगा? बहुत सारे हालात खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं और एक लॉजिकल एंड की तरफ जाते हैं। इस गेम का लॉजिकल एंड ये है कि एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जैसे 1971 में मिला था, और इस बार आपके पास सिर्फ मेनलैंड एक ही कंट्री है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम उधर और हम इधर। यहाँ तो इक़्तिदार तस्लीम करना पड़ेगा या मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। मार्शल लॉ वाले हालात नहीं हैं। मार्शल लॉ ना एक्सेप्ट होगा दुनिया में क्योंकि अब वो हालात नहीं रह गए। अगर मार्शल लॉ एक्सेप्ट होता तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल ही बाजवा ने मार्शल लॉ लगा देना था। मार्शल लॉ एक्सेप्टेबल नहीं है आज के हालात में, इसलिए एक फसाद खड़ा रखना ज़रूरी है।
اور اس فساد کے لیے نواز شریف و زرداری جیسے چمچے چاہیے۔ عمران خان اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جس کو ووٹ ملے گا، حکومت بھی اسی کو ملے گی، فیصلے بھی اسی کے چلیں گے، اور یہی عوام کی منشا ہے۔ عوام کوئی غیر آئینی چیز نہیں مانگ رہے، عوام کوئی ملک دشمنی نہیں کر رہے، وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے ملک وہی چلائے گا، خارجہ پالیسی وہی بنائے گا، کس ملک کے ساتھ دوستی ہوگی، کس کے ساتھ دشمنی ہوگی، یہ فیصلہ عوام کا منتخب نمائندہ کرے گا۔ بند کمروں میں بیٹھا کوئی 22 گریڈ کا افسر یہ فیصلہ نہ کر سکتا ہے، نہ آئین اسے یہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آئین بے شک عام لوگوں نے بنایا ہے، مجھے بھی بہت سارے اختلافات ہیں اس آئین کے ساتھ، اس میں بہت ساری گنجائش ہے تبدیلیوں کی، بہتری کی، لیکن اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی اسمبلی کو لانا پڑے گا جہاں پہ اکثریت ہو اور اس آئین کو ٹھیک کیا جا سکے۔ لیکن جب تک یہ آئین موجود ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ممالک ایسے ہی چلتے ہیں، رول کو فالو کر کے، قانون کو فالو کر کے، کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کو فالو کر کے ملک ترقی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی قانون کو، قاعدے کو نہیں ماننا اور اس کو جنگل کا قانون بنا کے رکھنا ہے تو کبھی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، دنیا ستاروں پہ کمند ڈال رہی ہے، اور ہم ابھی تک الیکشن مینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑا شور سنتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، قاضی ایسا آیا کہ آتے ہی ظالموں کے قدموں میں لیٹ گیا ہے۔ جو ظلم اور جبر قاضی کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے، اس نے تو بندیال کے دور کے ظلم اور جبر کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بڑی باتیں سنتے تھے کہ قاضی بڑا تگڑا بندہ ہے، قاضی ڈٹ جائے گا، قاضی بنیادی انسانی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، قاضی آئین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ناظرین، عمران خان نے قاضی کا بھی بڑا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قاضی کو باقاعدہ خط پہنچا دیا گیا ہے جس میں قاضی سے کہا گیا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ جو پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور پھر بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، یہ جو تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمی تک نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لکھ کے عمران خان نے قاضی سے سموٹو لینے کا کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی دشمنی کی آگ میں جلتا رہتا ہے یا واقعی ملک کا چیف جسٹس ہونے کا کردار ادا کرتا ہے، وہ کردار جو بندیال سے ادا نہیں ہو سکا تھا۔ اگر جسٹس عمر عطا بندیال ڈٹ جاتا تو اس کے ساتھ 8 ججز سے ٹوٹل پوری سپریم کورٹ میں اکثریت تھی بندیال گروپ کی، وہ چاہتے تو کھڑے کھڑے کسی بھی 22 گریڈ کے افسر کو بھی گھر بھیج دیتے، کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قاضی صاحب کے دور میں جو مرے ہوئے یزید ہیں ان کا ذکر تو آپ کو سننے کو ملے گا، لیکن زندہ یزیدوں کا جیسے ہی نام آتا ہے یا ذکر تک آتا ہے وہ چپ کروا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو اب عمران خان نے بھی تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے یہ خط لکھا ہے تاکہ کل کو یہ سند رہے کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے یہ والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں اور یہ خاموش رہا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ارشد شریف شہید نے بار بار خط لکھے، اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی لکھے، اس وقت بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے ملک کے ان کو بھی خط لکھا، صدر کو لکھا، وزیر اعظم سب کو خط لکھے۔ یہ سب سند رہے گی اور یہ ایک دن سب سامنے آئے گا کہ کون تھے ارشد شریف کے قاتل، جو اپنی زندگی میں وہ سب کو لکھتا رہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، خدا را مجھے انصاف دلائیں۔ اب میں آپ کو اس ساری سچویشن پہ اپنی اسیسمنٹ دیتا چلوں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ سوالات پوچھ رہے ہیں، ابھی تک لوگ کنفرم نہیں ہو رہے، کلیئر نہیں ہو رہے کہ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، کوئی گیم ہو گئی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کسی اور کو قائم مقام یا نگران چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کرتے ہیں، کیا واقعی انہوں نے کیا ہے، کیا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ میں بار بار اس پہ بات کر چکا ہوں، اب میں اس پہ اپنا تجزیہ دینے جا رہا ہوں، یہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر اس ملک کے سسٹم کو میں ٹھیک طرح سے سمجھ پایا ہوں، پاکستان میں جو اس ٹائم طاقتور لوگ ہیں وہ عمران خان سے انہی لوگوں کو ملنے دیں گے جو کسی حد تک کلیئرنس رکھتے ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے بندے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، کوئرسڈ ہیں، لیکن کسی حد تک کلیئرنس رکھتے ہیں ان سے، راہ و رسم ان کے ٹھیک ہیں ان کے ساتھ۔ بہنوں اور اہلیہ کا ملنا تو چلیں بنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہی لوگ تواتر سے ملنے جا سکیں گے جو سب زیادہ جا سکیں گے، جو کسی حد تک دوسری طرف بھی تعلقات ٹھیک رکھتے ہیں، اگر میں سسٹم کو ٹھیک سمجھاؤں تو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ دھوکہ دے پائیں گے۔ میں آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے ایک سچویشن سمجھانے لگا ہوں، ایک پوائنٹ۔ عمران خان کو یہ بات بالکل اچھی طرح پتا ہے کہ جہاں جیل میں وہ ہیں وہاں بھی آڈیو ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، مور دین لائکلی ویڈیو ڈیوائسز بھی لگی ہوں گی،
عمران خان کی جہاں ملاقات کروائی جاتی ہے وہاں بھی آڈیو ڈیوائسز بھی ہوں گی، ویڈیو ڈیوائسز بھی ہوں گی، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان جان بوجھ کے 2-3 پلان، جب کسی سے بات کرتے ہیں تو کوئی بات بتاتے ہیں اس کو، کسی سے بات کرتے ہیں تو کوئی، لیکن اصل پلان اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور آخری دن جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو فوراً وہ پلان بتاتے ہیں اور باہر آ کے وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے اور سب کو سرپرائز ہوتا ہے۔ بیرسٹر گور والا بھی پلان مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا، کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا، اسی لیے سب کو شوق لگا ہے۔ ایون عمران خان کے مخالفین بھی گھبرا گئے ہیں کہ یہ اس نے اچانک کیا کیا ہے، کسی سیاستدان کو بناتے۔ دیکھیں نا، حماد اظہر بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ایوب بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی پارٹی چیئرمین بنایا جا سکتا تھا۔ علی محمد خان بیٹھے ہوئے ہیں، چلے مراد سے ہی تو چھپے ہوئے ہیں ابھی، علی محمد خان تو ماشاءاللہ ٹی وی پہ بھی آنا جانا سب ٹھیک ہے، کسی کو بنا سکتے تھے، نہیں بنایا۔ تو یہ ایسا سرپرائز ہے جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ڈبل ایج سارڈ بھی ہے، ایک بندے کو جب آپ چیئرمین الیکٹ کر لیں گے تو طاقت تو اس کے پاس آ جائے گی، پارٹی کے فیصلے تو اسی کے ماننے پڑیں گے۔ اگر وہ ایک بندہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کے علاوہ آپ کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے، عمران خان کیونکہ پارٹی کا سربراہ ہے، پارٹی اسی کی ہے، اسی نے بنائی ہے، تو وہ اپنے نظریے کے خلاف تو نہیں جائے گا نا، نہ دھوکہ کرے گا اپنے نظریے سے۔ لیکن باقی دوسرے بندے تو کر سکتے ہیں نا، اس کا احتمال تو موجود ہے، تو اس لیے لوگ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے، رسک ہوتا ہے ایسی گیم میں، لیکن یہ کیلکولیٹڈ رسک ہے۔ فیملی میں کسی کو نہیں بنایا، اس سے موروثیت اپنی موت آپ مر گئی۔ دوسرا، فیملی کے اندر اگر کوئی لڑائی کا کوئی ہو بھی سکتا تھا خدشہ، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر کسی سیاستدان کو نہیں بنایا کہ ایک کو بنائیں گے تو دوسرا کہے گا میں زیادہ سینئر تھا، اس کو بنایا تو کہیں گے میں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایسے بندے کو بنایا جس پہ کوئی کیس نہیں ہے، ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا، اور پارٹی الیکشن میں اب بغیر کسی مسئلے کے جا سکے گی۔ تو یہ ماسٹر سٹروک ہے اس حوالے سے، اور یہ سرپرائز ہے سب کو۔ میرے خیال میں نمبر 1 کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا یہ اچانک ہوا ہے، سب کچھ شوق لگا ہے سب کو، ورنہ وہ تو تیار کیے بیٹھے تھے پورا پلان کہ فیملی کی بھی لڑائی کروائیں گے، آپس میں نندوں کی اور بھابھی کی بھی لڑائی کروائیں گے، بہت کچھ انہوں نے کرنا تھا۔ عمران خان نے ان کو اس میں چت کر دیا ہے۔ تو اسی طرح یہ گیم ہے، کبھی وہ تھوڑا سا اوپر ہوں گے، کبھی عمران خان تھوڑے اوپر ہوں گے، اور عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی اگر ان کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں تو امیجن کریں اگر عمران خان باہر آ گئے تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیونکہ یہی تھا نا آخری بات، تو یہی تھی کہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر جیل بھی عمران خان سروائیو کر کے آ گیا، کیونکہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ 2 دن جیل برداشت نہیں کر سکے گا، یہ نشہ کرتا ہے، یہ کوکین کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہی باتیں تھی نا۔ میرا سوال ہے وہ پٹواری کہاں گم ہو گئے ہیں جو کہتے تھے یہ تو کوکین کا نشہ کرتا ہے؟ کیا کوکین کا نشہ کرنے والا ایسے جیل میں ٹائم گزار سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں میں نے ایکسرسائز کرنی ہے جیل میں؟ وہ تو کوکین مانگتا، وہ تو ایک کونے میں پڑا ہوتا۔ اس لیے بہت ساری باتیں ابھی ہوں گی، بہت سارا کنفیوژن مزید پھیلایا جائے گا۔ آپ لوگوں نے لیزر لائک فوکس رکھنا ہے الیکشن کے اوپر۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔